मॉन्टाज के अंदर दिलचस्प बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है, और अगर मैं दुरुस्त अल्फाज का चुनाव करूं तो ये कि ललकारा है हुकूमत को, बिलखुसूस शहजाद अकबर साहब को, कि मैं मुकाबला करूंगा और ये लाएं, सबके सामने वो सबूत लाएं। और जिस करप्शन के हवाले से शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि वो धेले की करप्शन साबित नहीं कर सकी अभी तक हुकूमत, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत ने अब तक शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ क्या कुछ साबित किया है। अगर हुकूमत में कहूँ यानी एहतसाब के पूरे निज़ाम ने, नैब ने, हुकूमत के पास क्या है, शहजाद अकबर साहब के पास क्या है, और ये भी कि शहजाद अकबर साहब पर ये इल्ज़ाम क्यों लगता है बार बार के लिए वो नैब को डायरेक्ट कर रहे हैं, वो तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को डायरेक्ट करते हैं और वहाँ से सारा मामला शुरू होता है। इस पर भी बात होगी और भी बहुत कुछ है पूछने के लिए। आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मुआवन खुसूसी बराए एहतसाब जनाब शहजाद अकबर साहब और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला भी हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद अकबर साहब। वैसे तो शहबाज शरीफ साहब के साथ बड़े वो मद्दा हैं, आई एम श्योर आपकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की भी तरफ से जवाब आता है। लेकिन वैसे मैं ज़रा अगर पूछ पाऊँ आपसे शहजाद साहब, एक बात जो किसी और सियासी रहनुमा ने की, मैं वो क्लिप चलाना चाहता हूँ, वो उनका ताल्लुक PMLN से नहीं है, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, वो नबील गबोल साहब है। उन्होंने एक बात की, मैं चाहता हूँ ज़रा पहले आप इसका जवाब दें। उन्होंने कहा जी कि शहजाद साहब का मसला क्या है, ज़रा ये सुन ले पहले। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि शहजाद अकबर साहब का और शहबाज शरीफ साहब का कोई अपना ज़ाती कोई झगड़ा है उनका। अच्छा। क्योंकि वो शहजाद अकबर जो है वो जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो शहबाज शरीफ के खिलाफ जो है इतना बड़ा जो है ना वाइट पेपर शाया कर देते हैं। और शहबाज शरीफ का मुझे पर्सनली पता है कि शहजाद अकबर का और शहबाज शरीफ का क्या झगड़ा है और जाती है वो। अच्छा, वो क्या उस पर नहीं आऊँगा। शहजाद साहब, ये क्या जाती झगड़ा है जी आपका शहबाज शरीफ साहब से? वही ये मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ कि मेरा कोई उनके साथ ज़ाती झगड़ा है। हम इसको ना थोड़ा सा शुरू से शुरू करते हैं। अच्छा, देखिए, अभी आपने अपने इंट्रो में जो चीज़ें सुना रहे थे तो मुझे उसको सुन के एक लगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ के दरमियान कोई बहुत बड़ा गैप है, इख्तलाफ है। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब, आप खुद अपने इंट्रो में उनका वो क्लिप्स चलाते रहे हैं कि वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ करप्शन के कोई सबूत हैं तो उनको लेके आएँ, उनको सामने पेश करें, टीवी पे ला के दिखाएँ, अवाम के सामने पेश करें। ये है शहबाज शरीफ साहब का वर्जन। ठीक है। उसके बाद इनके हवारी आते हैं जिसमें मेरी बहन मरियम औरंगज़ेब और दीगर कुछ लोग होते हैं। वो आके सारा ये इनके पास जवाब ये आके देते हैं कि जी इनके पास कोई सबूत है तो नैब के पास लेके चले जाएं, अदालत में लेके चले जाएं। तो पहले इनसे तो ये कन्फ्यूजन ख़त्म करा लें कि मैंने सबूत किधर दिखा दूँ। देखिए, बात मुनीब बड़ी सीधी सी है। मैंने कुछ स्पेसिफिक सवालात किए हैं, ये कोई हवा में की हुई बातें नहीं हैं। ये एक ऐसी बात नहीं है कि फ़लाँ आदमी अच्छा है या बुरा है, या कोई मैंने अपनी राय का इजहार नहीं किया। मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखाया है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेस के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की है, कुछ अकाउंट्स का जिक्र किया है, उन अकाउंट्स के अंदर आने वाली रकूम का जिक्र किया है, जिन बेनामी लोगों के नाम पे वो अकाउंट्स हैं उनकी बाबत मैंने इनसे मालूम किया है कि ये बता दें कि इनका उनके साथ क्या रिश्ता है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैंने एक अकाउंट है राशिद करामत नामी शख्स का, जो 18,000 रुपये माहवार पे शरीफ फीड बिल में मुलाजिम है। उसके अकाउंट में 450 मिलियन की ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसके अंदर तमाम डेवलपर्स पैसे देते हैं और फिर एक मसरूर अनवर नामी शख्स पैसे निकाल के शहबाज शरीफ साहब की और इनके बच्चों के अकाउंटों में पैसे जमा कराता है। अच्छा। अब उसके बाद अगर ये मुझसे पूछा जाए, मैं अगर इनसे पूछता हूँ कि राशिद करामत ऐसा कौन शख्स है जो खुद तो 18,000 पे तो गुजारा कर रहा है लेकिन अपने अकाउंट में 45 करोड़ रुपया वसूल करके आपके खानदान में बांट देता है, तो इस सवाल का कोई स्पेसिफिक जवाब आना चाहिए। ये नहीं आना चाहिए कि शहजाद अकबर कौन है, कहाँ से आया है, क्या करता है। अच्छा, ये इस फोरम पे आ वो जाए, कहते हैं वो आप जवाब फोरम, वो कहते हैं जी इसका फोरम मौजूद है और उनका ख्याल में फोरम, फिर मेरी भी समझ में ये आता है नैब है, वो कहते हैं नहीं हम उस फोरम में जाके जवाब देंगे, हम शहजाद अकबर साहब को जवाब देनी है, हम उस फोरम पे जाके जवाब देंगे। वहां पर जो एतराज आपकी तरफ से आता है या जो जराए से सामने आता है कि शहबाज शरीफ साहब से जब पूछा जाता है नैब के अंदर तो वो कहते हैं कारोबार से मेरा ताल्लुक नहीं है, अपने बच्चों के कारोबार से मेरा ताल्लुक नहीं है।
اعتراض اس کے علاوہ بھی کوئی ہے، یا یہ جو ابھی آپ نے مجھے بتائی ہے ساری، یا کچھ دیر پہلے بھی آپ نے جب پریس کانفرنس کی تھی، کچھ روز قبل بھی آپ نے 18 سوال اٹھائے تھے، کیا شہزاد صاحب یہ تمام سوالات نیب کی انویسٹیگیشن کا بھی حصہ ہیں، یا یہ آپ کے اپنے جو یونٹ ہے یہ اس کی طرف سے ساری انویسٹیگیشن کی گئی ہے؟ دیکھیں منیب، بات بڑی سمپل سی ہے. جو سوالات میں ان سے پبلکلی آ کے کرتا ہوں، آئی ایم شیور ظاہری بات ہے نیب بھی کی انویسٹیگیشن ان چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہے، تو وہ بھی ان سے سوال کرتے ہوں گے، اور جس طرح آپ کے ذرائع بتاتے ہیں اس طرح میرے ذرائع بھی بتاتے ہیں کہ جو آپ نے بات بتائی ہے بالکل درست ہے، کیونکہ وہ وہاں پہ ان تمام چیزوں سے بالکل اپنے آپ کو کنارہ کش کرتے ہیں. بلکہ وہ تو بچے تو دور کی بات ہیں، اپنی جو اہلیہ ہیں ان کے بھی کاروباری معاملات، ان کے اکاؤنٹ سے بالکل اپنی لا علمی کا اظہار کرتے ہیں کہ جی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں صرف اپنی بات حد تک جواب دینے کا قائل ہوں. اب مجھے نہیں پتا کہ چلیں میں ایک لمحے کے لیے ان کی بات تسلیم کر لیتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ اپنی بیگم کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں. میں نے تو سوال ان کے اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے کیے تھے کہ یہ ایک شخص ہے مسرور انور، یہ میں نے پریس کانفرنس میں بھی اس کی تصویر دکھائی تھی، یہ نیب کی حراست میں ہے اور وہاں پہ ملزم ہے. ٹھیک ہے. مسرور انور کو جب گرفتار کیا گیا اس کے بعد اس کے ریمانڈ کے لیے جو ڈاکومنٹس کورٹس میں پیش کیے گئے، میں تو ان کا حوالہ دے رہا ہوں کہ مسرور انور کے بارے میں جو فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ جو اسٹیٹ بینک کے ساتھ ایک ادارہ کام کرتا ہے جس نے منی لانڈرنگ اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر نظر رکھنی ہوتی ہے، اس نے سینکڑوں کی تعداد میں کیش ٹرانزیکشن رپورٹس دکھائی ہوئی ہیں کہ ایک پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن ہے شہباز شریف، اس کے اکاؤنٹس میں سے ایک شخص ہے وہ بہت زیادہ بڑی رقم میں کیش پیمنٹ کر رہا ہے. تو یہ مسرور کہیں درخت سے نہیں گرا، یہ تو اس طرح سے جب صحیح طرح سے فعالیت سے آزادی سے کام کرنا شروع کیا تو یہ چیزیں سامنے آنی شروع ہوئی. اب یہ اسپیسیفک سوال شہباز شریف صاحب سے ہے، نیب میں نہ جانے وہ کیا الزام جواب دیتے ہیں، لیکن میری اطلاع کے مطابق یا میرے ذرائع یا میں اخبار میں بھی جو پڑھتا ہوں وہ یہی ہے کہ وہاں ان تمام چیزوں سے وہ لا علمی کا اظہار کرتے ہیں. لیکن بار بار ٹی وی پہ آ کے یہ کہہ دینا کہ جی میرے خلاف کوئی ثبوت ہے تو دکھائیں، ثبوت تو ہم آپ کو یہاں پہ میں بھی دکھا رہا ہوں آپ کو. تو کل یہ جتنا میں دہراتا رہوں گا کل ہو سکتا ہے بچہ آپ کو ثبوت دکھائے کہ آپ جواب دے دیں. کیونکہ ابھی تک مجھے جس چیز کی بہت حیرانگی ہے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید ان کی طرف سے کوئی اسپیسیفک جواب آ جائے. کیونکہ ابھی تک وہ دیکھیں نا یہ بات کہہ دینا کہ ہم اس کو فورم کے اوپر جواب دے دیں گے. ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہ فرما رہے تھے کہ جی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو لا کے دکھا دیں. اب وہ لا کے تو دکھا دیے ثبوت، اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کا جواب فورم پہ دیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ جواب نہیں ہے تو اس لیے یہ باتیں گھڑی جا رہی ہیں. اور سب سے مشکل جو اس وقت ٹاسک ہے وہ ان جو ترجمان ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، کیونکہ ان کے لیے بیچاروں کے لیے ایک بہت ہی مشکل ٹاسک ہے. فیکٹس کا پتہ نہیں ہے، ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، اپنے لیڈر سے پوچھ نہیں سکتے کہ مسرور انور کون ہے، شعیب قمر کون ہے. اس کے باوجود ان کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے. تو ان کا ڈیفینس آتا ہے ایگریسو صورت میں کہ صرف شہزاد اکبر کے سوال اٹھا دیجئے کہ شہزاد اکبر کون ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، کیا ہے. اس کے علاوہ تو مجھے ابھی تک کوئی اس کا اسپیسیفک جواب نہیں ملا. اچھا شہزاد صاحب، آپ نے جب پریس کانفرنس کی پہلی اور وہ 18 سوال اٹھائے، اب اگین کیونکہ دیکھیے شہباز صاحب نے تو آگے جنرل سٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے نا کہ وہ انہوں نے انٹرویوز میں بھی فرمایا دھیلے کی کرپشن نہیں ہے، لیکن بات پھر وہیں سے کیونکہ آگے نکلتی ہے ان کے جو کولیگز ہیں یا ان کی پارٹی کے لوگ ہیں بات کرتے ہیں. میں ذرا اب ملک احمد خان صاحب انہوں نے آپ کی پریس کانفرنس کے امیڈیٹلی بعد پھر پریس کانفرنس کی، انہوں نے کیا کہا میں سنا دیتا ہوں، ذرا آپ اس کا جواب دے دیں اسے ایڈریس. We are restricting ourselves to شہزاد اکبر. تمہارے ان 18 سوالات کے، اور میں چیلنج کرتا ہوں پھر بار بار کسی جگہ پر کسی میڈیا فورم پر آ کے بیٹھ جاؤ، کسی ٹی وی اینکر کے پروگرام میں آ کے بیٹھ جاؤ، اپنے سوال لے کر آؤ. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ تمہیں نہیں پتا کہ فیلڈ 50 کیا ہے، میں نہیں پتا تمہیں کہ سینڈر کون ہوتا ہے. یہ جو تم نے فلو چارٹس بنائے یہ جھوٹے بنائے، صرف میڈیا کے پروپیگنڈا کے لیے بنائے. تمہیں نہیں پتا کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی ٹرانزیکشنز کے ڈاکومنٹ کو ریڈ بھی کیسے کرنا ہے. Now I doubt your degree even. شہزاد صاحب اب یہ کافی باتیں ملک صاحب کی طرف سے آئیں، کیا جواب ہے ان باتوں کا یہ جو کہہ رہے ہیں جی؟ منیب پہلے تو آپ مجھ سے ایگری کریں گے کہ ملک صاحب تو غصہ ہی کر گئے. ہاں نہیں غصہ تو کر گئے، وہ خواہ مخواہ قسم کے غصہ کر گئے کیونکہ ان کو بڑا ایک انفارچونیٹ ٹاسک ملا ہوا ہے. دیکھیے میں بات کرتا ہوں عام فہم زبان میں. ملک صاحب تو پتہ نہیں پریکٹس کرتے نہیں کرتے رہے، بالکل کرتے رہے ہوں گے، بہت بڑے وکیل ہوں گے. ان کے ساتھ میں کسی بھی فورم پہ بیٹھنے کے لیے بلکہ میں عدالت میں بھی جانے کے لیے تیار ہوں. لیکن آپ کے توسط سے ہم نے عوام کو چیزیں سمجھانی ہیں. عوام کو سمجھانے والی چیز یہ ہے
کہ یہ جو ٹی ٹی والا کیس ہے، یہ کک بیکس کمیشن والا کیس ہے، اس میں بڑے سمپل سی چیزیں ہیں. آپ ایک لمحے کے لیے بھول جائیں کہ آپ نے بینکنگ ڈاکومنٹس کو کیسے پڑھنا ہے، وہ شہزاد اکبر نے پڑھنا ہے یا ان کے بڑے بڑے وکیل ہیں انہوں نے پڑھنا ہے. ایک بڑی سمپل سی چیز ہے کہ $1.5 lakh آتا ہے سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں، حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں یا ان کی اہلیہ کی اکاؤنٹ میں، وہ بیچتا ہے منظور احمد. منظور احمد کون ہے؟ پنڈ دادن خان میں بیچارہ ایک پاپڑ بیچنے والا شخص ہے، یا ایک کبیر نامی شخص بیچتا ہے، یا کوئی دوسرا ایک اور شخص بیچتا ہے جس کے پاس بالکل یہ وسائل نہیں ہیں کہ وہ دبئی سے یا لنڈن سے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے بیچ سکے. تو سوال تو بڑا سمپل سا ایک عام آدمی کے سمجھنے کے لیے کہ یہ منظور احمد پاپڑ والا کون ہے جو ان کے بچوں کے اکاؤنٹ میں لاکھوں ڈالر، کیونکہ منظور احمد نے اکیلے اس کے نام پہ ملینز آف ڈالرز کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں. اب نہ منظور نے وہ کبھی اکاؤنٹ کھولا، نہ منظور کبھی پاکستان یا لاہور سے آگے کبھی بیچارہ وہ گیا نہیں. تو اس کے بعد یہ اب بینکنگ ٹرانزیکشن یا بینکنگ ڈاکومنٹس پڑھنے کی بات ہے یا اصل حقیقت کی بات ہے؟ اصل مدعا کیا ہے؟ اصل مدعا یہ ہے کہ کوئی اس چیز کا جواب نہیں ہے. صرف فقط سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں 3 ارب سے زائد تو صرف اس قسم کے بے نامی لوگوں سے، جن کے کوئی وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ ان کی استعمال کر کے ٹی ٹی منی لانڈرنگ کے تھرو اکاؤنٹوں میں پیسہ آیا ہوا ہے. پھر ملک احمد صاحب یہ انہوں نے بڑی چیزیں بات کی. مجھے یہ بتا دیں، یہ تو چیف منسٹر کے ترجمان بھی رہے ہیں، یہ اس پہ ذرا روشنی فرما دیں گے کہ نثار گل اور ملک احمد علی ان کے ہم نام ہی ایک شخص ہیں، شاید ان کا تعلق بھی قصور سے ہے. یہ چیف منسٹر آف پنجاب کے 2 ایڈوائزرز تھے، ایک کا تھا ڈائریکٹر پولیٹیکل افیئرز اور ایک تھا ڈائریکٹر اسٹریٹجی. ان دونوں کے نام کے اوپر ایک کمپنی بنتی ہے جی این سی جو کمپنی ہے وہ اس کے اندر اربوں روپیہ آتا ہے اور پھر اسی طرح سے سائفن آف ہو کے شریف فیملی اور شریف گروپ آف کمپنیز کے اکاؤنٹس میں چلا جاتا ہے. اب ایک سوال سب کے لیے بنتا ہے کہ میں اگر چیف منسٹر پنجاب ہوں، میں نے اپنے 2 لوگ اپوائنٹس کیے ہوئے، اس چیز کو چھوڑ دیجئے ایک لمحے کے لیے کہ وہ اگینسٹ رولز ہے، سب کچھ ہے، بلکہ آپ کے ایک پرانے کولیگ تھے نجم سیٹھی صاحب، جب وہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر بنے، یہ تھوڑا سا آپ تحقیق کر کے دیکھ لیجئے گا، انہوں نے آتے ہی 3 لوگوں کو چیف منسٹر سیکریٹریٹ سے نکالا تھا جن کی اپوائنٹمنٹس ان لیگل تھی، جس میں سے 2 لوگ یہ 2 دن کا میں ذکر کر رہا تھا، اور ملک صاحب ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. 10 سال یہ ان کے مشیر رہتے ہیں چیف منسٹر ہاؤس میں، اور ان کے نام کے اوپر یہ 2 کمپنیز بنی ہوئی ہیں. ان میں سے جو نثار گل صاحب ہیں نیب کی حراست میں ہیں، یہ وہاں پہ اپنا بیان بھی دے چکے ہیں کہ جی مجھے کوئی علم نہیں تھا، مجھ سے تو بس یہ سلمان شہباز اور ان کے جو فائنانس اکاؤنٹ والے تھے انہوں نے دستخط کروا لیے تھے چیکس کے اوپر. تو ایسا کون سا وہاں ریاستی کاروبار ہو رہا تھا چیف منسٹر کی ناک کے نیچے؟ وہ کون سے کام ہو رہے تھے جس کے لیے ان کے اکاؤنٹ میں جی این سی کے اکاؤنٹ میں 5 ارب سے زائد کی رقم ڈالی گئی؟ اصل میں یہ وہ سوال ہیں جس کا آج تک کوئی جواب نہیں آیا. آواز اونچی کر لینے کہ کسی کے اوپر پرسنل اٹیک کرنا اور یہ کہنا کہ ان کی ڈگری بھی اصلی ہے کہ نہیں ہے، اس سے کوئی دیکھیں وہ سوال ختم نہیں ہو جائیں گے. شہزاد اکبر سوال کرنا نہیں چھوڑے گا، میں آپ سے سوال پوچھتا رہوں گا، ایک دن عدالت میں بھی آپ کو ان کا جواب دینا پڑے گا اور مجھے یقین ہے اس دن بھی آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اچھا شہزاد صاحب، اس میں نا 2-3 جو آرگیومنٹس ہیں جو کہ دیے جاتے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے جنرل اوورال جب یہ ان پیسوں کی بات ہوتی ہے یا ٹی ٹی ٹرانزیکشنز کی بات ہوتی ہے، میں اس پہ آتا ہوں.